बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। यह बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग होने वाला है। कुछ अहम तरीन तफसीलात लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल इस वक्त तबाही से दो चार है और ताकतवरों को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। तो इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी खबर कि मुल्क की जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस में आज के दिन कुछ बड़ी अहम बैठकें हुई हैं, लंबी मुलाकातें हुई हैं, तवील तरीन मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकातें जो हुई हैं वो दो ताकतवर शख्सियात के दरमियान हुई हैं वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। और इस मुलाकात में जनाब कुछ अहम तरीन फैसले किए गए हैं और ये बड़ी फैसला कुन मुलाकात थी। क्या होने वाला है अगले चंद दिनों के अंदर, इस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। आपके सामने कुछ स्क्रीन पर चीज़ें भी चलवानी हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने जनाब बात करनी है कि आज उलमा कराम, पाकिस्तान के जो नामवर उलमा कराम हैं, आज उन्होंने एक बहुत बड़ी और हंगामी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह बता दिया है कि हर तबका फ़िक्र का शख्स जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। उलमा कराम जो हैं आज उन्होंने इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है, किसने करवाई है, क्या वजह है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान जो टीम है, क्रिकेट टीम हमारी, वो इंग्लैंड के दौरे पर गई हुई है और आज जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा T20 मैच है और उस ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़लस्तीन का झंडा लाने पर पाबंदी आयद कर दी थी कि आप वहाँ पर कि झंडा लेकर नहीं जा सकते। आज हुआ क्या है कि इंग्लैंड के उस जनाब स्टेडियम में एक शख्स जो है वो कैदी नंबर 804 की शर्ट पहनकर वहां पर आ गया और उसने जवाब ये दिया है कि आपने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लाने पर यहाँ पर पाबंदी आयद कर दी है तो लिहाजा अब हम इमरान खान की शर्टें पहनकर स्टेडियम के अंदर आएंगे। तो आप ये जज्बा ख़त्म नहीं कर सकते। आपको ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि अवाम इस वक्त कहाँ पर खड़ी हुई है। अवाम की आवाज़ को समझने की ज़रूरत है, उसको सुनने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि आप अवाम की आवाज़ को सुने, उसके साथ खड़ा हो, आपने अवाम के साथ ऐलान जंग किया हुआ है। अब अवाम को बुलडोज कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम जो जमहूर है, आपने जमहूरियत को ख़त्म करके आइन और कानून को मुअत्तल कर दिया है और यहाँ पर एक सॉफ्ट एमरजेंसी पाकिस्तान के अंदर लगा दी है। ना सहाफ़त आज़ाद है, ना सहाफ़ी यहाँ पर बोल सकते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है कि आज से पहले आप मार्शल लॉ के दौर में देख लें कि कभी कोई सहाफ़ी या कोई शायर जो है वो अगवा नहीं हुआ था, वो जनाब वो गिरफ्तार हुए थे। हबीब जारिब देख लें, हैदर फैज साहब देख लें, इनको गिरफ्तार किया गया था मार्शल लॉ के दौर में। लेकिन आज जब ये पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, इनके दौर में शायरों को अगवा किया जा रहा है। शायर अहमद फराज जो है आपके सामने एक बड़ी जो है वो बड़ी मिसाल है। तो जनाब आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि पेशावर में हालात जो हैं बड़े ख़तरनाक हो गए हैं। पेशावर में तवील लोड शेडिंग की जा रही थी और अवाम का पारा जनाब हाई हुआ है और बदतरीन लोड शेडिंग के बाद पेशावर की अवाम का पारा हाई और एक ग्रिड स्टेशन में लोगों ने दाखिल होकर बिजली खुद बहाल कर दी है और उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया कि जनाब देखिए बिजली बहुत जा रही है। तो उन्होंने वहाँ पर खुद वहाँ कब्जा किया और उसको कंट्रोल हासिल किया। अवाम ने बिजली को जो है वो जनाब इस बहाल कर दिया है। तो ये आई ओपनिंग चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपने हकूक़ के लिए इस वक्त खड़ी हो चुकी है। और फिर दूसरी जानिब राना सलाउल्लाह साहब ने आज बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अनकरीब जेल से बाहर नहीं देख रहा। यानी कि आप ये देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर 28 मई को यानी कि कुछ दिनों के अंदर साइफर केस का फैसला, वो केस उड़ जाएगा। उसके केस की कोई वक़्त नहीं है, उस केस की कोई औकात नहीं है। और फिर दूसरी जानिब 29 मई को इद्दत का जो निकाह केस है उसमें इमरान खान का महफूज फैसला अदालत ने सुनाना है और वो केस भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है। और जनाब जो खाबर मानिका के वकील हैं वो भागते वहाँ से गए, रिजवान अब्बासी साहब वहाँ पर पेश नहीं हो रहे अदालतों के अंदर, तो लिहाजा वो केस जो है वो भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इमरान खान के ऊपर एक ऐसा केस बनाया गया है मरियम नवाज और पंजाब काबीना ने कि उन्होंने जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने अपने कत्ल का इल्ज़ाम पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर लगा दिया था। अब उसके ऊपर एक मुकदमा बना दिया गया है, खान साहब के ऊपर बनाया जाना है, उसकी मंजूरी पंजाब काबीना ने दे दी है। तो वो एक टाइम गेन करने के लिए चीज़ें कि इमरान खान को जेल में कैसे और कितना देर रखना है। तो राना सलाउल्लाह साहब ने कहा कि वो जेल से बाहर नहीं आ रहे। इमरान खान को हालिया रिलीफ भी किसी इशारे से नहीं मिल रहा, बल्कि
اب وہ اپنی طاقت کے زور پر جو ہے وہ ریلیف لے رہے ہیں، وہ قانون اور آئین کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، وہ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ملک سے باہر نہیں بھاگ رہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ ریلیف مل رہا ہے۔ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے جو جانی دشمن آپ اس کو کہیں، سیاسی دشمن کہیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ لوگ بھی اس وقت عمران خان کے نظریے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر عظمہ بخاری، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی جناب رہنما پنجاب میں جناب وزیر اطلاعات ہیں مریم نواز کابینہ کی، رانا ثورہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اور انہی کی رہنما، انہی کی پارٹی کی جو جناب خاتون ہے وہ کیا بات کر رہی ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف پروپیگنڈے کو پھیلانے کی مزید اجازت نہیں دے گی۔ عمران خان کو ملنے والی سہولیات دیگر قیدیوں سے بھی اعتراضات آ رہے ہیں، تو لہٰذا عمران خان کے اوپر ایک کیس بنایا جا رہا ہے کہ وہ اشتعال انگیز کیس کا جو بیانیہ بنا رہے ہیں، تو ان کو ہم یہ بیانیہ نہیں بنانے دیں گے۔ خوف کا عالم جب اس کا اندازہ لگائیں کہ حکومت کس قدر عمران خان سے خوفزدہ ہے، آپ اس کی تصویر سے ڈرتے ہیں، آپ اس کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ آپ آئیں میدان کے اندر مقابلہ کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آپ کے اپنا مشیر، وزیر اعظم کا مشیر، سیاسی رہنما رانا ثورہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے جس قدر مزاحمت اور جیسے وہ کھڑے نہیں ہیں وہ بے مثال ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اور عظمہ بخاری کا جناب آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ جب آپ عورت کو حکمرانی دیں گے تو پھر پاکستان کا یہی حال ہوگا جو مریم نواز نے پنجاب کا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرما دیا، جناب اسلام نے ہے کہ آپ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ حرام قرار دیتی گئی ہے، تو جب آپ حرام چیز کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر پاکستان کا بھی یہی صورتحال ہے کہ جو آج ہماری معاشی صورتحال بھی خراب ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا پھر آپ ہماری جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی ٹھیک ہونے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہی۔ تو جناب آج اور بڑی خبریں ہیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان کے حق میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور آج یہ بڑا واضح میسج پہنچا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو بڑے نامور علماء کرام ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے کیوں ہیں۔ جناب آپ نے دیکھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو انتہائی گندے، انتہائی مکروہ کیس کے اندر جو ہے وہ سزا دے دی گئی کہ انہوں نے عدت کے دوران نکاح کیوں کیا۔ اب بیسیکلی اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یہ جو عدت کا دورانیہ ہے یہ عورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر عورت کہہ دے کہ اس کی عدت پوری ہو گئی ہے تو وہ نکاح جو ہے وہ کر سکتی۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے کیس بنایا گیا کہ بشرا بی بی نے دوران عدت جو ہے وہ ایک نکاح کر لیا تھا، تو لہٰذا وہ نکاح جو ہے وہ غیر قانونی ہے یا غیر آئینی ہے، تو اس نکاح کو اڑا دیا گیا۔ یعنی کہ عدالتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے نکاح کرنا یا آپ نے نکاح نہیں کرنا، اور اس بھونڈے کیس کے اندر خان صاحب کو جو ہے وہ سزا دے دی گئی اور بشرا بی بی کو اس کیس کے اندر ڈال دیا گیا۔ آج جناب علماء کرام نے متفقہ طور پر نیشنل پریس کلب میں بیٹھ کر ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی، جس میں جناب علامہ ناصر آباد جعفری، اس کے علاوہ جناب سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب وہ بھی وہاں پر موجود تھے، باقی دیگر علماء کرام جو ہیں وہ موجود تھے، اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ بہت بڑی تعداد ہے علماء کرام کی جو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کا کیس کا فیصلہ شریعت کے منافی ہے، یعنی کہ جو عدالت نے فیصلہ دیا وہ شریعت کے خلاف دیا، اسلامی تعلیمات سے خلاف جا کر یہ فیصلہ دیا ہے، اور عدت کے مسئلے میں خاتون کا قول معتبر ہے، اور اس متنازع فیصلے کو واپس لیا جائے، تمام ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ جناب علماء کرام نے ایک بہت بڑی اپیل کر دی ہے کہ جنہوں نے یہ غیر شرعی فیصلہ دیا ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اسلام کے نام پر بننے والا ملک، آپ اس میں ایک نکاح کو حرام قرار دے رہے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک قسم کی جناب صورتحال ہے۔ تو آج علماء کرام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اگر 29 مئی کو ایک سازش کے تحت عمران خان کو عدت نکاح کیس میں دوبارہ اندر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ذاتی طور پر انہوں نے جناب یہ اسلام کو بھول گئے ہیں، یا تو آپ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ ہم یہودی ہیں، ہم کافر ہیں، ہم جو مرضی کے ہاتھ پر کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر جو مرضی آپ کرتے رہیں کہ آپ جو آپ کا دل چاہے آپ پھر ہر کیس میں خان کو اندر ڈال دیں، تو یا پھر آپ یہ کہیں، آپ اس کو مانیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کلمے کے نام پر بنا۔ تو یہ جناب آج علماء کرام نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا ہے۔ اب لیکن پاکستان کی جو سیاسی طور پر جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی خراب ہے۔ کوئی بھی ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں، چاہے وہ جناب سعودی عرب، وہ محمد بن سلمان نے صاف صاف انکار کر دیا، وہ پاکستان کا دورہ نہیں کر رہے۔ 19 مئی کو انہوں نے پاکستان کے دورے پر آنا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ چائنا پاکستان سے ناراض ہے، چائنا نے ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ہے وہ عہدے کی دعوت نہیں تھی۔ تو آپ یہ چیزیں دیکھ لیں کہ صورتحال جو ہے وہ کس سمت جانب جا رہی ہے۔ جناب آج ایک اہم ترین ملاقات اور وزیر اعظم ہاؤس میں بڑی ہلچل ہے، اہم بیٹھکیں ہو رہی ہیں کہ جناب ہوا کیا ہے۔ کل رات کو نیلم سیٹھی صاحب نے ایک دعویٰ کیا۔ نیلم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اگر عدلیہ، عمران خان، کے پی کے حکومت اور عوام پیچھے نہ ہٹی تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مارشل لا لگا دے گی۔ ایک رات پہلے یہ پیغام پہنچایا گیا
اپنے جناب ایک اسپوک پرسن کے ذریعے میڈیا ٹی وی چینل پر، اور اگلے دن جو ہے وہ آج SIFC کا اجلاس، اسپیشل انویسٹیگیٹو جو انویسٹمنٹ فورم ہے، جس کی سربراہی وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، تو آج اس کا ایک اہم ترین اجلاس وزراء علی امین گنڈا پور KP کے جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک تھے، اور وہ وہاں پر شخصیت بیٹھی ہوئی تھی جو فارم 45 کے MP یا وزراء بیٹھے، باقی ساری کی ساری جعلی کابینہ وہاں پر بیٹھی تھی جو عوام کی مسترد کردہ کابینہ ہے۔ اب جناب اگلے ہی دن SIFC کا اجلاس، اور اس سے پہلے، اس اجلاس سے پہلے شہباز شریف اور آرمی چیف صاحب کی بڑی طویل ترین جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی ڈیسائسو ہے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جب پچھلے سال یہ SIFC کا فورم بنایا تو انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مایوسی کفر ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ اگلے سال پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے، چائنا ہم سے ناراض ہے، UAE جو ہے اس نے اب جا کر جو ہے وہ $10 ارب کی حامی بھری ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کے لیے انہوں نے منظور نہیں کیا کہ آپ کو ہم $10 ارب دے رہے ہیں یا پاکستان میں آگے ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 50 سال کی پاکستان میں 50 سال کی کم ترین سرمایہ کاری جو ہے وہی ہے، 50 سال کا ریکارڈ توڑ دیا، کوئی بھی ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو حالات آپ کے سامنے ہیں، نہ عدلیہ پیچھے ہٹ رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے، نہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور پھر نجم سیٹھی صاحب نے ایک اور بڑا خطرناک دعویٰ کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، جیسے عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے، ابھی خان صاحب بھی نہیں تیار کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ اور پریشر ڈالنا ہے۔ عمران خان صاحب ابھی اور پریشر ڈالیں گے، وہ جیل سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، نہ وہ ڈیل کریں گے، بلکہ پریشر ڈال کر وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ دوسرے لفظوں کے اندر کہہ لیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو آج SIFC کا جو ہے وہ اہم ترین اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے، اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے اس اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر دفاع خواجہ آصف، اور وزیر توانائی اویس لغاری اور دیگر اس اجلاس کے اندر جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ چاروں صوبوں کے جو چیف سیکرٹریز تھے وہ بھی جناب اس اجلاس کے اندر شریک ہوئے۔ اب جناب سب سے امپورٹنٹ بات کہ ملک میں سرمایہ کاری لانی ہو تو سول گورنمنٹ جو ہے وہ ملک میں سرمایہ کاری لاتی ہے، وہ جناب جا کر معاہدے کرتی ہے باقی ممالک سے، اور وزیر خارجہ کا جو منصب ہے وہ اسی وجہ سے رکھا گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں اس قدر یہ لمبا لیٹے ہوئے ہیں، آرمی چیف صاحب کی ڈومین تو نہیں بنتی کہ وہ سرمایہ کاری کو ٹھیک کریں گے، اور یہ ان کا بڑا پن ہے اگر وہ سرمایہ کاری کو ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں، چاہے وہ جناب قانون کے دائرے سے باہر نکل کریں، وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے، میں ان کو یہاں پر جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ دوں گا۔ لیکن شہباز شریف صاحب کے منہ پر ایک کالک ہے کہ کوئی بھی ملک آپ کو جو ہے وہ سرمایہ کاری آپ کے ملک میں کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے ساتھ پرٹیکولرلی معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ عوام کی مسرت کردہ گورنمنٹ ہیں۔ چلیں آرمی چیف صاحب جب آئے ہیں تو وہ ایک ادارے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، وہ ایک ادارے کا اعتماد حاصل کر کے آرمی چیف بنے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کی قیادت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا، یہ اہم ترین سوال، آپ نے کتنا کردار ادا کیا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے؟ آپ بجائے اس سے کہ کٹورا لے کر جاتے تھے اور ملکوں سے بھیک مانگتے تھے، کون سا ملک آج کے دور میں بھی آپ کو بھیک دینے کے لیے تیار ہے؟ اور پھر آپ کہتے تھے کہ ہم بیگر ہیں، ہم چوزر نہیں ہیں، اور آپ بھیک مانگنے جا رہے تھے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل کوئی سرخ فیتا برداشت نہیں ہے، اور دورہ UAE انتہائی کامیاب رہا۔ $10 ارب UAE کی قیادت نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مختص کر دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دورہ کتنا اہم ہے اور کتنے پیسے جو ہے وہ آپ کو UAE پاکستان میں لانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ SIFC کی کامیابیوں نے ناقدین کا منہ بند کر دیا۔ تو بھائی کون سا منہ بند کر دیا کہ پاکستان اس SIFC بننے کے بعد ہمارے ملک میں 50 سال کی جو کم ترین سرمایہ کاری ہوئی ہے، یہ ریکارڈ آپ نے توڑا ہے، اور یہ آپ نے ناقدین کا جو ہے منہ بند کر دیا۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور سنگ اپنے نسمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔